अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की सरबराही में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का तीसरा दौर परसों यानी जुमेरात के रोज़ होगा। 13 दिन के वक्फे के बाद होने वाली इस नशिस्त में PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी, जबकि बैरिस्टर गौहर जमहूरियत के लिए इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 22 दिन गुजरने के बावजूद PTI ने मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए तो इसमें उनका कसूर नहीं है। मुतालबात आने पर अपने साथ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे और इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाएंगे। उन्होंने मुतालबात को भारी भरकम और 31 जनवरी की लटकती तलवार का शिकवा भी किया, लेकिन उम्मीद भरा ये पैगाम भी दिया कि 31 जनवरी से पहले हुकूमती कमेटी उन मुतालबात का जवाब दे देगी। दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर और बाहर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात और शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला भी जारी है। कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट में भी इसका मुजाहरा देखा गया। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद और ख़ुद नून लीग में यकसुई नज़र नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं है, जबकि मियाँ जावेद लतीफ़ का ये कहना है कि जितना दबाव आज है उतना पहले कभी नहीं था। आज बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है, जबकि तोशाखाना 2 केस में FIA ने 3 रुकनी नई JIT भी बना दी है। आखिर मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है? मुज़ाकरात का कामयाब होना की है और क्या मुज़ाकराती अमल में मुक़तदरा को भी शामिल होना चाहिए? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, ये जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, आपको क्या लग रहा है हुकूमत कितनी संजीदा है इन मुज़ाकरात के मामले में? मेरा ख्याल है संजीदा तो दोनों तरफ से कोई संजीदगी नहीं है। ना हुकूमत इससे कोई उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ना ही PTI ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये बातचीत के नतीजे में कुछ जो मसाइल PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हल हो जाएंगे। तो गैप इतना ज़्यादा जब होता है तो फिर करीब आने के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टेक्स दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट हैं। PTI ज़ाहिर है चाहती है कि वो सब चीज़ें हों जिससे एटलीस्ट उनका मैंडेट तस्लीम किया जाए फरवरी 8 2024 के इलेक्शन का। उनके जो लीडर्स हैं, ख़ासतौर पर इमरान खान से मुकदमात वापस हो, उनकी रिहाई हो, और बाकी जो उनके दूसरे वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो अभी तक जो अंदर बंद हैं। इसी तरह से नवंबर 26 के हवाले से जो ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से जिस तरह से फायरिंग की गई और वर्कर्स को मारा गया, उस पर ज़ाहिर है सिर्फ PTI का नहीं, हर एक का डिमांड यही है कि जी उस पर इंसाफ होना चाहिए, कोई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। May 9 का इतना ढंढोरा है, इतने ज़्यादा बात हुई है, उस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि हुकूमत मान ही नहीं सकती। क्योंकि हुकूमत अगर मानेगी तो ज़ाहिर है हुकूमत का अपना तख्ता हो जाएगा। तो इस वजह से जब आपने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ एक बात कर रहे हैं और इरफान सिद्दीकी दूसरी बात कर रहे हैं, वो उसमें 2 ग्रुप्स हैं। ये नहीं है कि जी गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोई स्ट्रेटजी है। जेन्युइनली ख्वाजा आसिफ उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि लीड करते हैं, जो कि हॉक्स हैं, जो चाहते ही नहीं है कि जी बातचीत का कोई नतीजा निकले, क्योंकि अगर बातचीत का नतीजा निकला तो उनको भी पता, वो इतने समझदार सियासतदान, इतने पुराने, कि जी हुकूमत का मैंडेट खत्म हो जाएगा। हुकूमत का मैंडेट है ही नहीं, उनको भी पता है, तो वो क्यों PTI की डिमांड्स को एग्री करेंगे? तो ज़ुबैर साहब, आपको क्या लगता है अपने तजुर्बात की रोशनी में कि क्या इस वक्त जो डील की बातें होती हैं, एक तरफ से कहा जाता है कि हो रही है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही, हम तो जो कुछ कर रहे हैं सामने कर रहे हैं, क्या इसमें कैजुअलिटी ऑफ ट्रूथ हो चुकी है? ये दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा है, या कहीं कोई आपको इम्कानात हालात से नजर आते हैं कि वाकई कुछ बात आगे बढ़ रही है बिहाइंड द सीन? नहीं, कुछ नहीं बन सकती। बन ही नहीं सकती। मैं जिस तरह कह रहा हूँ, देखें हुकूमत का तो जो भी हुकूमत चाहे, अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, इरफान सिद्दीकी टाइप हैं, हॉक्स हैं जैसे ख्वाजा आसिफ हैं, दोनों के पास कोई पावर नहीं है। वजीर आजम के पास कोई पावर नहीं है कि वो कुछ ढील दे सकें या डील कर सकें। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की ये जंग है, और जाहिर सी बात है इसमें ये जंग की नोयत जो है वो इस किस्म की है कि 2027 तक तो मैं नहीं देखता कि कुछ उनको लेवरेज मिलेगा इमरान खान को। इसी तरह से ही चलेगा। ये नहीं मैं कह रहा कि शायद
حکومت چلتی رہے 2027 یا 2029 تک، ظاہر سی بات ہے وہ بہت سے دوسرے بھی امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، بہت سی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں حکومت کی گرفت لوز ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو آج ممکن نظر نہیں آتا. وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ پاسٹ کو دیکھیں گے اور کرنٹ سینیریو کو دیکھیں گے تو حبیب آپ نے میرے سے زیادہ ہسٹری پڑھی ہے. جنرل ضیاء الحق اور بھٹو کے درمیان جو جنگ تھی اس میں اگر کوئی اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جنرل ضیاء چھوڑ دیں گے بھٹو صاحب کو یا ان کی جان کو، لیکن انہوں نے نہ صرف ان کو قتل کیا، عدالتی قتل کیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کا وہ رگڑا لگایا ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے، بے نظیر کے ساتھ اور نصرت بھٹو کے ساتھ، اوور مائی ڈیڈ باڈی. وہ تو بلنڈ تھے تو انہوں نے کہہ بھی دیا تھا ضیاء الحق. اور سن 88 تک جب تک ان کے خود وفات نہیں ہوئی انہوں نے کوئی بھی سپیس پیپلز پارٹی کو نہیں دی. تو آج اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی کوئی ڈیل ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہونے والی. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ڈیل کی، اس کے بعد باجوہ صاحب نے ڈیل کی، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی اس ڈیل کا ایک قسم کا حصہ رہے تھے. تو یہ بھی تو مثالیں موجود ہیں نا. جی وہ جنگ کی نوعیت اتنی نہیں تھی نا. اچھا، آپ نے جنرل باجوہ کی اگزامپل دی، میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ہوا تھا. تو نواز شریف اور جنرل باجوہ میں ظاہر ہے بہت دوریاں تھیں لیکن نفرتیں نہیں تھیں، جنگ کا سما نہیں تھا اس طرح سے جس طرح سے آج ہے. جنرل پرویز مشرف کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان دا فرسٹ فیو ایئرز بالکل شدید قسم کی جنگ تھی، چاہے وہ بے نظیر شہید تھیں یا نواز شریف تھے. لیکن آفٹر فیو ایئرز جب انہوں نے اپنی پاور کنسولیڈیٹ کر لی تھی تو پھر وہ ایک سپیس دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اونلی آفٹر انہوں نے پی ایم ایل این کا بالکل توڑ دیا تھا، پی ایم ایل کیوز سے بنا لی تھی، پی 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 کو توڑ کے پیٹریٹس بنا لی تھی. تو وہ انہوں نے اپنا کام سارا مکمل کرنے کے بعد وہ تھوڑی سی سپیس اگر کوئی نظر آئی تھی تو اس کے بعد تھی، اور پھر انٹرنیشنل پریشر آیا جس میں بے نظیر کو واپس آنے کے لیے. زبیر صاحب آپ حالات آپ زیادہ دور کی بات کر رہے ہیں، تو تب کے اور اب کے حالات میں کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ اور پھر یہ جو ابھی آپ نے جہاں بات چھوڑی انٹرنیشنل پریشر، انٹرنیشنل پریشر اس وقت ایسا تھا نا کہ حبیب دیکھیں جو دو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس وقت، جو سب میرا خیال ہے ایگری کریں گے، ایک پیپلز پارٹی تھی، ایک پی ایم ایل این تھی، تیسری تو کوئی جماعت تھی نہیں اس وقت، اور دونوں کے لیڈرز ایگزائل میں تھے اور دونوں پارٹیز کی توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی. تو وہ بے نظیر ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی لیڈر تھیں، اس حوالے سے ایک پریشر بھی آنا شروع ہو گیا تھا جنرل مشرف پر. اور جنرل مشرف نے چونکہ بہت سی چیزیں، وہ امریکہ کے اس گروپ میں شامل ہو گئے تھے جو 9/11 کے بعد فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا تھا پاکستان، اور امریکہ پر انحصار تھا اکنامک ایڈ کا، بھرپور انداز سے اکنامک ایڈ کا، اور ان کی اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے وہ سب کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے اس لیے کچھ چیزیں کنسیڈ کی تھی، آج وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے میں جنرل مشرف کی یا جنرل باجوہ وغیرہ کے ٹائم کی اس لیے اگزامپل نہیں دیتا کیونکہ اس کی نوعیت بالکل ڈفرنٹ تھی، انٹرنیشنل سچویشن بھی ڈفرنٹ تھی. پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو، اس وقت پاکستان کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کو. 1979 میں سوویٹ آکوپیشن کے بعد جنرل ضیاء کی ضرورت ہو گئی تھی امریکہ کو، اور 9/11 کے بعد جنرل مشرف کی ضرورت پڑ گئی تھی امریکہ کو کیا پورے ویسٹ کو کہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے. آج پاکستان کی ریلیونس اس حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے. تو نیگوشیٹنگ ٹرمز کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا، بٹ اگر ٹرمپ کے آنے سے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت اثر پڑے، یہ نہیں میں کہہ رہا بالکل رد کر رہا، کیونکہ ٹرمپ ایک ایسے لیڈر ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج کل جو ہم نے پچھلے 1-1.5 مہینے دیکھا ہے کہ کینیڈا ہو یا گرین لینڈ ہو یا دوسرے ممالک ہوں کہ وہ ہر قسم کا پریشر ڈالنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں کس حد تک وہ جائیں گے یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے. زبیر صاحب اس تناؤ کی کیفیت میں کیا یہ جو دعوے حکومت کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ بہتر کر لیں گے اکنامکلی، کیا یہ پاسبل ہوگا؟ پھر نہیں، پاسبل نہیں ہوگا. دیکھیں ایک تو ابھی میں یہ وضاحت کر دوں، حکومت جو بھی کلیم کرتی ہے ظاہر ہے ان کا اپنا نیریٹو انہوں نے بیانیہ بنانا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے اکانومی کو کہاں سے کہاں کر دیا ہے. وہ کہاں سے کہاں، اس کی شروعات خود اس حکومت کے دور میں سب سے زیادہ خراب ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب کے جو پی ڈی ایم کا پہلا ٹرم تھا 16 مہینے کا،
تو 38% مہنگائی انہی کے دور میں ہوئی تھی. تو اسی کو کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آج کے دور سے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری معیشت ہے یہ بالکل اسی جگہ کھڑی ہے جہاں ہم پہلے 10 12 15 دفعہ دیکھ چکے ہیں. پہلا سال جو ہوتا ہے IMF کے بعد ہم یہی ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے, وہ جو نیئر ڈیفالٹ سچویشن اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے. IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ڈالرز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے جس کو اب اس وقت حکومت. لیکن اسٹیبلٹی ڈز ناٹ مین اکنامک ریکوری. میں صرف ایک انڈیکیٹر آپ کو دے دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. 2024 میں جو فگرز ہیں خود حکومت کی طرف سے 1,30,00,000 لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں 2024 میں, جس کو وہ ایئر آف ٹرن اراؤنڈ کہتے ہیں. اور ان امپلائمنٹ جو ہے بے انتہا بڑھ گئی ہے, کیونکہ آپ کی تو اکانومی یہ 2.5% تقریباً اگر گرو کرے گی تو ان امپلائمنٹ میں اور غربت میں اضافہ ہی ہوگا. اس کو ابھی 2 سال لگیں گے, 3 سال لگیں گے اگر ایسی رفتار سے چلتا ہے. پھر تو زبیر صاحب ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا کہ ہم سیاسی استحکام کی طرف نہ جائیں. تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے اس صورتحال میں کیا مذاکرات اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, کہاں کھڑے ہوں گے, ہوگا کیا پھر اس صورتحال میں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے وہ بالکل میری اور آپ کی طرح نہیں دیکھ رہی کہ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو پھر ہمارا اکانومی ٹھیک نہیں ہوئے گی اور لوگوں کو فوائد نہیں ملیں گے اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. حکومت سب سے پہلا اور آخری اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے 5 سال وہ حکومت میں رہیں, اور کسی نہ کسی طرح سے دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ PTI کو ختم تباہ برباد نہ کرتے ہیں اس 5 سال کے دوران یا اس سے پہلے. یہ ان کے 2 آبجیکٹوز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں اچیو کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تقریباً 11 مہینے 10 مہینے ہو گئے حکومت میں, اس سے پہلے بھی 16 مہینے گزارے تھے, کیئر ٹیکر بھی آئی تھی. تقریباً 3 سال ہو جائیں گے عمران خان کو گئے ہوئے مارچ کے اینڈ میں. اب 3 سال میں تو عمران خان واپس نہیں آ سکے اور ہم نے سب نے دیکھے. تو حکومت اس کو سامنے رکھتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہے گی حکومت کے پاس, جو کہ ہے اور بھرپور انداز میں ہے, تو ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اور جب تک ہلا نہیں سکتا اور PTI کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور اس سب میں جو نون لیگ کی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا ہے وہ کیا اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچا جا رہا ہوگا؟ نہیں, میں آپ کو بالکل فرینکلی بتاؤں بالکل بھی نہیں سوچا جا رہا ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یار 4.5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد کیا ہوگا جب ہم الیکشن کے لیے جائیں گے اور عوام میں ہمیں پذیرائی ملے گی یا نہیں ملے گی. سو فار ایک چیز پر عمل ہو جائے کہ PTI کو تباہ کر دیں, جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کر دیں گے, اور دیر فور ان کے پاس پنجاب میں کوئی مد مقابل نہیں ہوگا. اور اگر ہوا بھی PTI تباہ نہیں بھی ہوئی تو فارم 47 سے جب 2024 میں آ سکتے ہیں تو 2029 میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی انیشیٹوز لیے گئے وہ اکنامک نیچر کے ہیں. مثلا پاکستان کے اندر ہم نے جناب سرمایہ کاری کروانی ہے, SIFC بنی ہے, تو کیا وہ آبجیکٹیوز یہ حکومت حاصل کر سکتی ہے اس پولیٹیکل سینیریو میں؟ دیکھیں اس کے تو ایک ہمارے پاس تو اب نمبرز ہیں نا جی. اب تو 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا SIFC کو بنے پہ, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ خراب کبھی بھی نہیں رہی. ایک ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انویسٹمنٹ ریشو جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں, جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس قسم کی سرمایہ داری ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ ریشو اس وقت 50 سال کے لوئسٹ لیول پر ہے. سو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, جب تک انسرٹنٹی نہیں ختم ہوگی, جب تک آپ کے جو آپ نے تو خراب اور کر دی ہیں چیزیں, جس طرح سے جوڈیشل انڈیپینڈنس ختم ہو گئی ہے, تو سرمایہ دار یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ پہلے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے, اور کیا اگر کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو ہم جوڈیشری پر بھروسہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے ان کو سامنے نظر آ رہا ہے. اور پھر پولیٹیکل کلائمیٹ ایسا ہے کہ اتنی انسرٹنٹی ہے, انسٹیبلٹی ہے. ایسی صورتحال میں یہ 1.5 سال میں ہم نے دیکھ لیا, باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت کوشش کی ہے, لیکن سرمایہ داری ہو ہی نہیں رہی. اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. لوگ اس کو تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ جی اسٹاک ایکسچینج میں بھی تو سرمایہ آ رہا ہے. وہ بالکل آ رہا ہے. وہ پاکستان کا ایک رچ کلب ہے, الیٹ کلب ہے, اس کا نارمل اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا ہے, چاہے وہ فورن پلیئرز ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا پاکستانی ہیں.
ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان کو ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا, ڈالرز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, اینڈ سو فار IMF از آن بورڈ. ان کے لیے یہ سب سے اچھی سچویشن ہوتی ہے. باقی مڈل کلاس کا کیا بنتا ہے, غریب کا طبقے کا کیا بنتا ہے, اس سے ان کو کوئی کنسرن. تو زبیر صاحب ایک بار پھر سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو نہ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے, نہ وہ یہ مطالبات ماننا چاہتی ہے کیونکہ اس کے حق میں ہی نہیں ہے یہ سب کرنا, تو پھر یہ جو انگیجمنٹ مذاکرات کی چل رہی ہے, کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے PTI کو؟ PTI کو بھی اتنا تو پتا ہوگا, ٹرک کی بتی اتنے وہ بھی معصوم نہیں ہے کہ ان کو پتا نہ ہو کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے جا رہے ہیں. ان کے لیے بھی ایک پریشر تھا, جو کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں انٹرنیشنل پریشر بھی تھا, امریکہ کا بھی, کہ یار آپ بات تو کریں نا بیٹھ کے, آپ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو اب یہ دکھانے کے لیے اور ایک دفعہ یہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے وہ بتا سکیں گے کہ دیکھیں ہم نے بات کی, ہم بیٹھے, بہت کوشش کی, ہم نے ہر قسم کا ایفرٹ کیا, لیکن حکومت کچھ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور اب آپ پریشر ڈال سکتے ہیں امریکہ سے یا برطانیہ سے یا جہاں سے بھی. تو وہ PTI بھی ایک اپنا ایک بیسک فرض پورا کر رہی ہے, ان کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو آپ خود سینٹ کا حصہ رہے ہیں, سینٹ میں جب کسی کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا ہے تو کیا وہ سینیٹر کو جیل سے نکال کے لانا پھر سینٹ کی اپنی ذمہ داری ہوتی؟ کیونکہ اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر کل جاری ہوا تھا, آج انہیں پیش نہیں کیا گیا. لیکن اس میں تو سینٹ چیئرمین ہوں یا سینٹ کی جو بھی وہ لوگ ہیں جو کرتے دھرتے ہیں, وہ تو یہی ایشو کر سکتے نا. ان کے پاس فزیکل پاور تو حکومت ہی کے پاس ہے کہ وہ جیل سے نکالیں اور ان کو محفوظ طریقے سے لے کے آئیں, ان کو اٹینڈ کرنے دیں سیشن, اور اس کے بعد حفاظت واپس لے کے جائیں. یہ تو حکومت کا کام ہے. اگر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دونوں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, دیکھیں اب ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں حبیب. میں کہتا ہوں کہ اب حکومت جو ہے نا اتنی ڈھیڑ بن گئی ہے کہ ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ جی عوام کیا کہیں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہے گی, میڈیا کیا کہے گی, نیوٹرل جو آبزرورز ہیں وہ کیا کہیں گے, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر وہ کیا کہیں گی, کوئی فرق نہیں پڑتا. سو فار آپ کے پاس جھنڈے والی گاڑی ہے, زبردست آپ کا رہن سہن ہے, آپ آگے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں, ایڈوائزرز ہیں, منسٹرز ہیں, بہت سے آپ کو پتہ ہے ویسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے کام وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ جو عزت آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو مل رہی ہے صرف اس سے تعلق ہے. زبیر صاحب آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, پھر کوئی یہ بھی تو بتائے نا کہ وے آؤٹ کیا ہے, کیسے اس کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں؟ آئی وش وے آؤٹ ہوتا, کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ پاکستان ایک قدم آگے جاتا ہے, دو قدم پیچھے جاتا ہے. One step forward and two step backwards. This has been the story of Pakistan since the 50s. اب اس میں ہر دفعہ کچھ ہر پاکستان کو ایک جیسے لیبارٹری نہیں ہوتی, تجربہ کرتے ہیں. ایوب خان نے ایک بیسک ڈیموکریسیز کا تجربہ کیا, یحییٰ خان نے الگ تجربہ کیا, انہوں نے مجلس شورا کا تجربہ کیا, ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا کیا, ماڈرنائزیشن کا مشرف صاحب نے کیا, پھر باجوہ صاحب, پھر کیانی صاحب. کوئی لیبارٹری نہیں ہے یہاں, ایک ہی طریقہ چل سکتا ہے. ایک دفعہ صرف آئین پر چل کے ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں 10 12 15 سال, اور پھر اس کو دیکھیں کہ جی یہ تجربہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اور وہ بھی فیصلہ عوام ہی کا ہوگا کہ جی وہ تجربہ صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا. اگر کوئی دوسرے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جی ایسا نہیں ہوگا, یہ تو ایک کمرے میں ہی فیصلہ ہونا ہوگا, عوام کے نمائندے فیصلہ نہیں کریں گے, تو پھر پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ پھر میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو بھی بند حال تو بہت اچھا, لیکن کاش اس پر کوئی عمل بھی کر لے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, کل جب اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے تو آپ کا یہ تاثر تھا کہ شاید یہ ایک نرمی ہے جو مذاکرات کے ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کو مل رہی ہے, لیکن آج ہم نے دیکھا وہ نہیں آ سکے سینٹ کے اجلاس میں, اور پھر سینٹ میں جو تقریریں ہوئیں ان میں بہت زیادہ تلخی تھی. اب آپ کو مذاکرات کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو وہ مستقبل ٹھیک لگ رہا ہے, اور میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ واقعات غیر معمولی طور پر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹرین کو پٹڑی سے اتار دیں. جہاں تک اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کا تعلق ہے تو وہ پہلی بار جاری ہوا ہے, یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد آج کی تاریخ تک نہیں ہوا. اب اس کے بعد یہ ذمہ داری بن جاتی ہے اس اتھارٹی کی جس نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے.
اور پروڈکشن آرڈر جاری کرنے والے کون ہیں؟ چیئرمین سینٹ جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، اور جب وہ پہلے اسپیکر ہوا کرتے تھے اس وقت بھی انہوں نے کچھ لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے. اور اب یوسف رضا گیلانی صاحب کے دستخط کی اگر پاکستان کے اندر یہ اہمیت ہے، یعنی چیئرمین سینٹ کی، کہ اگر وہ کسی کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں اور وہ شخص جیل سے نکال کے ایوان میں پیش نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایوان کے لیے یہ تھوڑی سی تردد کی بات ہے، وہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم بڑی فکر کی بات ہے چیئرمین سینٹ کے لیے کہ ان کے دستخط سے جو ان کا دستوری حق ہے، جو دستوری فرض ہے، اور جس قرینے سے انہوں نے ادا کیا اس پہ چلیے اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیر لگا دی وغیرہ وغیرہ، لیکن جب دستخط کر دیے تو اس کے بعد پھر کیوں وہ نہیں آئے معزز رکن، ایوان میں کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ اب اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کیا وہ پنجاب حکومت پہ ذمہ داری ہے، یا وفاقی حکومت پہ ہے، یا کسی نے وہ نوٹس بر وقت پہنچایا نہیں جن لوگوں نے انہیں لے کے آنا تھا؟ تو یہ تو معاملہ مذاکرات کی بجائے یہ تو خود الجھ گیا ہے سینٹ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین سینٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اس معاملے کو پریس کرتی ہے، یا پھر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک سلائٹ ہے نا، یہ تو ایک سلائٹ ہے نا، مطلب اس کے لیے جو چیئرمین کا آفس ہے، سینٹ کے چیئرمین کا آفس، اس کی سلائٹ ہے نا، تو لہٰذا چیئرمین سینٹ کو اس پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ جو تند و تلخ تقاریر ہیں یہ ہوتی رہیں گی. اچھا، ہاں، ان کے بارے میں پریشان یہ بھی ہوتی رہیں گی اور مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، یہ بات ایسے ہی آگے بڑھے گی. اچھا حبیب صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے گزشتہ روز پشاور میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں خیبر پختونخوا کے، ان سے ملاقات کی. پہلے تو میں چاہوں گی کہ وہ جو ایک تصویر آج اخبارات میں شائع ہوئی اس پر آپ کامنٹ کریں کہ اسے دیکھ کر آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا، اور پھر ہم آرمی چیف کی گفتگو پر بھی دیکھیے. اس تصویر میں چونکہ ایک طرف گورنر ہے اور ایک طرف وزیر اعلیٰ ہے، تو اس تصویر سے بہت سارے معنی نکالے جا سکتے ہیں، چونکہ نکالے جا بھی رہے ہیں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا آپس میں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ جب ایسی جگہ پر بیٹھا ہوگا تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں یا بہت ساری امیدیں جگنے لگتی ہیں. تو اس میں یہ دونوں رویے غلط ہیں. نہ تو اس سے کوئی امید پکڑنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات محض اس تصویر کی وجہ سے آسان ہو جائیں گی، اور نہ ہی اس سے کوئی مایوس ہونا چاہیے کہ جناب جیسے وزیر اعلیٰ نے کوئی اور کیمپ جوائن کر لیا. یہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت ہے، اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے سب لوگوں کو ملنا ہے، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ تو بالکل بدرجہ اولا بیٹھنا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس میں سے کوئی سیاسی مطلب ہے، تو سیاسی مطلب تو میں اس میں کوئی نہیں دیکھتا. ہاں، جو باقی لوگوں سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اس میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ آرمی چیف صاحب سے ملے ہیں وہ سب وہ ہیں جو الیکشن لوز کر چکے ہیں. اور اگر خیبر پختونخوا کی سیاست میں دیکھا جائے تو اس میں ایک ہی فریق ہے جو کسی درجے میں امپورٹنٹ ہے، یعنی حکومت کے علاوہ، اور وہ فریق ہے جمعیت علماء اسلام. تو سب لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانے سے یہ تاثر تو بڑا اچھا ہے کہ چھوٹے ترین آدمی، یعنی جس کی کم ترین نمائندگی بھی ہے، اس سے بھی بات ہو رہی ہے. مطلب ایمل ولی خان صاحب نو ڈاؤٹ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو ایک وقت پہ پشتون سیاست میں بڑا اہم تھا، لیکن اس وقت ایمل ولی خان صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. وہ خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب نہیں ہوئے. وہ قومی اسمبلی کا الیکشن کئی بار وہ ہار چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے عام کارکنوں سے ہار چکے ہیں. اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے آپ کوئی حل تو نہیں ان سے اخذ کر سکتے، لیکن ایک اچھا میسج ڈیفینیٹلی اس سے جاتا ہے. اچھا حبیب صاحب، افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی آرمی چیف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے. ہماری جو ایک کلیش ہے وہ صرف فتنہ الخوارج کے معاملے پر ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. یہ بہت ہی عمدہ بیان ہے، اور بڑی دیر بعد میرے کان سن گئے تھے، یہ سننے کے لیے ترس گئے تھے کہ کوئی ایسا بیان آئے افغانستان کے بارے میں، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا رویہ رعونت پر مبنی ہے. ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں
جو بالکل مناسب نہیں ہے، جو اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے آگے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیکن افغانستان کے بارے میں جب ہم بات کریں اور ان کو کہیں کہیں احسان فراموش ہیں، کبھی کہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، کبھی کہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کے جب ہم تاثر دیتے ہی ہے ہماری ریاست یا ہماری حکومت، تو وہ ہم نہ پاکستان کے لیے اچھا کرتے ہیں، نہ افغانستان کے لیے اچھا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا آپریٹو فقرہ جو ہے وہ یہ ہے، اگر کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے اور برادر اسلامی ملک ہے، بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، تو یہ اس کا آپریٹو فقرہ ہونا چاہیے، یعنی یہ پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کے سالو کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں افغانستان کی مجبوریاں بھی سمجھنی چاہیے۔ افغانستان کے اندر جو موجودہ نگران حکومت ہے، وہ نگران حکومت ابھی اس طرح اتنی طاقتور بھی نہیں ہے جتنی پاکستان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان بھی ریاستی اعتبار سے کوئی بہت بڑے مضبوط ملکوں میں تو شامل نہیں ہوتا نا۔ یہاں پر بھی پاکستان کے 2 صوبوں میں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں کئی علاقوں میں پولیس نہیں جا سکتی، وہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ویک ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہم ایک اسٹیبلشڈ ملک ہے، ہمارا ایک اسٹیبلشڈ سسٹم ہے، اور وہ اگر ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، تو افغانستان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فوری طور پر کچھ ایسا کرے کہ کوئی سوئچ ہے جس کو آف کر دیا جائے یا آن کر دیتا ہے، ایسی کوئی صورت وہاں پہ نہیں ہے۔ افغانستان کی حکومت کے سامنے اپنے بقا کے بھی مسائل درپیش ہیں، اور پھر وہ دنیا کے ساتھ آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری جو یعنی میرے ذہن میں کئی الفاظ آ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے پھر یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ افغانستان کو آپ دھکا دے کے اپنے آپ سے بھارت کے قریب کر رہے ہیں۔ تو یہ اس اسٹریٹجی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری وزارت خارجہ کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ یہ جو ہر روز منہ اٹھا کے کہہ دینا افغانستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کر دینا، اور ایک ایسی بات کر دینا جو ان ڈپلومیٹک ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلق، ہمارا تعلق ایسے ہے جیسے انگلی کا اور ناخن کا۔ ٹھیک ہے، افغانستان کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو مجھے بھی برا لگے گا، کیونکہ افغانستان وہ ملک ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ قلب ایشیا ہے، یہ ایشیا کا دل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو خرابی ہوگی، وہ میں تو خود کو اس خطے میں، جو میں اس خطے کا شہری ہونے کے ناطے، اس خطے کا رہائشی ہونے کے ناطے، اس مٹی کی پیداوار ہونے کے ناطے، مجھے افغانستان سے شکوے کم ہیں، محبتیں زیادہ ہیں، اور ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں پاکستان کا استحکام افغانستان کے استحکام سے جڑا ہے۔ پھر جب جو بھی شخص ایسا سوچے افغانستان کے بارے میں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شہر لاہور ہے، یہ ایک افغان کی وجہ سے داتا کی نگری کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں افغان سے ہمارا تعلق آج کا نہیں، جی، پاکستان بننے سے پہلے کا میرا اور افغان کا تعلق ہے۔ آپ اس تعلق پاکستان کو تعلق کی خرابی کی وجہ نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ہم یہاں پر لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کیس کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، سپریم کورٹ میں آج بھی ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں آئینی بینچ نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے استفسار کیا، کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا، کسی فوجی افسر کا ٹرائل۔ کیس کی مزید سماعت اب کل ہوگی، اسی بارے میں مزید بات کریں گے۔ سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، آج بھی بڑے اہم سوالات جج صاحبان نے اٹھائے، اور آج تو خاص طور پر سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کیا تسلی بخش جوابات دے سکے خواجہ حارث صاحب؟ دیکھیں، ابھی تک تو وہ جوابات کی طرف جا نہیں رہے۔ جہاں تک تعلق ہے سوالات کا، تو آپ کی بات درست ہے۔ وہ سوالات جو اب زبان زد عام ہیں، بالخصوص 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ہر شخص یہی سوال پوچھ رہا تھا، آج وہ سوالات پوچھے گئے ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے بالخصوص، اور جسٹس جمال خان بندوخیل وہی سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ تاثر قائم کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کھل کر یہ بات کہی
کہ ہمیں روکا نہیں گیا. اور اس پر آج خواجہ حارث صاحب نے یہ ضرور کہنے کی کوشش کی کہ ہم کسی بھی جانی نقصان سے بچنے کے لیے مزاحمت کا جو مظاہرہ وہ نہیں کیا گیا, مزاحمت نہیں کی گئی اور انہیں آنے دیا گیا ہے. اس پر انہوں نے ابھی مزید بھی بات کرنا ہے, ظاہری بات ہے, ابھی وہ کل پھر اپنے آرگیومنٹس کو جاری رکھیں گے. دوسری جانب ایک اور سوال جو جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا کسی فوجی افسر کا بھی ٹرائل ہوا ہے 9 مئی کے اس واقعے میں. تو بتایا یہ گیا خواجہ حارث صاحب کی جانب سے کہ کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا. کمرہ عدالت میں ہی موجود مختلف حکومتی جو لوگ تھے یا وکلاء تھے یا جو اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا یہ ماننا تھا کہ شاید خواجہ حارث صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جلد بازی سے کام لیا ہے. انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ڈائریکشنز لے کر اس پر رائے دے سکتا ہوں, کیونکہ مختلف مواقع پر ہم نے دیکھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ فوجی افسران کو بھی گھر بھیجا گیا ہے اور اس حوالے سے شاید کلیئرٹی اب کل خواجہ حارث صاحب اپنے آرگیومنٹس میں لیں گے اور شاید اس سوال کو دوبارہ سے وہ ایڈریس کریں گے, جج صاحب کو بتائیں گے جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں ڈائریکشنز لینے کے بعد کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اہم آبزرویشنز آج آئی ہیں, بالخصوص جو ایف بی علی کیس کا بار بار حوالہ دے رہے تھے خواجہ حارث صاحب. اس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ ایف بی علی کیس جب تھا اس وقت ملک میں سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اور ساتھ ساتھ پھر اس کا یہ بھی پوچھا گیا کہ اس وقت کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ 1967 سے جو سویلینز ہیں ان کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے, جو قانون ہے وہ موجود ہے. مگر یہاں پر ایک سوال جو بارہا پوچھا حسن اظہر رضوی صاحب نے اگین کہ کیا جو ماسٹر مائنڈ ہوگا جو واقعہ ہوا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہوگا اس کا بھی ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا, ملٹری عدالت میں ہوگا. تو بڑے وثوق کے ساتھ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ بالکل جو ماسٹر مائنڈ ہوگا اس کا بھی جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت یا ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا. مگر اس پر زیادہ الیبوریٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر اس کیس میں پرٹیکولر کیس میں ماسٹر مائنڈ کون ہے. اور ظاہری بات ہے اندازے تو لگائے جا رہے ہیں, مگر پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ماسٹر مائنڈ جس کو کہا جا رہا ہے کیا وہ ایکچوئل میں اس کے اگینسٹ کوئی شواہد موجود ہیں. لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے آج کی سماعت میں کہ اب معاملہ تھوڑا سا کھل چکا ہے, تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کل کو جب دیگر مختلف اب کیسز ہیں جن کے حوالے دینے ہیں. خواجہ حارث صاحب نے بتایا جا رہا ہے کل ایک کیس ہے جو راولپنڈی بار کا, اس کا حوالہ دینا ہے. اس میں انہوں نے جو نظیریں ہیں عدالت کے سامنے رکھنی ہیں اور 900 صفحات پر مشتمل وہ فیصلہ ہے. لگ یہ نہیں رہا کہ کل بھی خواجہ حارث صاحب اپنے دلائل کنکلوڈ کر پائیں گے. معاملہ لگ یہی رہا ہے کہ پرسوں تک جائے گا, کیونکہ ابھی مختلف کیسز آئیں گے زیر بحث اور اس کے بعد ہی پھر دیگر فریقین کی بھی باری آئے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب ججز صاحبان کی جانب سے جو اصل سوالات ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں وہ خاموش ہیں یا کم از کم ان کے ریمارکس شاید رپورٹ نہیں ہو رہے؟ سر خاموش تو ایسا سچ نہیں ہے. بہرحال اس طرح آبزرویشنز وہ نہیں دے رہے یا اس طرح ان کے سوالات نہیں ہیں. موسٹلی ججز صاحبان جب اگری کر رہے ہوں ان کے سامنے کھڑے وکیل کے ساتھ تو پھر ان سے سوال پوچھنا ان کا بنتا بھی نہیں ہے, یا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کم از کم ایک پیج پر ہیں, اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ سیم ہے اس ایک نقطے پر. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ججز صاحبان پھر وہاں پر سوال نہیں کرتے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے امین الدین خان کے صاحب کے جو سوالات ہوں گے وہ شاید اس فریق کے لیے ہوں گے جو اس وقت یہاں پر ریسپونڈنٹ ہیں, یعنی جواد خواجہ, اعتزاز احسن, سلمان اکرم راجہ. جب وہ دلائل دینے آئیں گے تو ان سے وہ سوال کریں گے, اور جو آج سوال کر رہے ہیں شاید وہ خاموش ہو جائیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے ابھی تک جتنی بھی آبزرویشنز دی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کافی حد تک اگریمنٹ میں ہیں خواجہ حارث سے, اور یہی رائے تقریباً دی جا سکتی ہے جو جسٹس محمد علی مظہر ہیں ان سے متعلق. لیکن صرف ایک جج ہیں حبیب صاحب اس پورے کیس میں جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے, صرف ایک جج ہیں جنہوں نے ابھی تک اگر میں کہوں تو چپ کا روزہ نہیں توڑا. وہ ہیں جسٹس شاہد بلال حسن, جو ابھی تک مکمل طور پر خاموش ہیں. ان کی جانب سے کوئی بھی آبزرویشنز تاحال نہیں دی گئی. اچھا یعنی خاموشی کو عدالتی زبان میں رضامندی یا نیم رضامندی سمجھا جاتا ہے کہ جو سامنے والا وکیل ہے اگر اس سے سوال نہیں کیے جا رہے یا اس کے کہنے پہ کوئی آبزرویشن نہ دی جائے. دونوں سینیریوز ہیں سر. اچھا نہیں, اس میں ایک ہوتا ہے آپ جب آبزرویشن دے رہے ہیں یا آبزرویشن نہیں دے رہے, آپ خاموش ہیں, مگر آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں, آپ کمرہ عدالت میں کھڑے صحافی یہ تو دیکھ سکتے ہیں, وہ تو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے چہرے کے تاثرات سے کیا اندازہ ہو رہا ہے, کیا وہ اس آرگیومنٹ سے اگری کر رہے ہیں
یا نہیں. جہاں تک تعلق ہے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کا, ان کے ایکسپریشنز بھی نہیں ہوتے, وہ موسٹلی نیچے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو ابھی تک ریڈ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. یعنی وہ جس دن بولیں گے تو اس دن معلوم ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.